मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्वेटा आए हैं, इस हवाले से हमें जो खुशी महसूस हो रही है वो उसका इजहार हम करना चाहेंगे। बलूचिस्तान हमारे दिल के बहुत करीब है और इसीलिए जब क्वेटा आए, इस सरज़मीन पर कदम रखा तो दिल को बहुत खुशी हुई। आज भी यही हमारे एहसासात हैं, यही हमारे जज्बात हैं। बात का आगाज़ मैं फ़लस्तीन से ज़रूर करना चाहूँगी। जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, जो बर्बरियत, जो इंसान दुश्मनी दिखाई जा रही है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। आप जानते हैं कि हमने हर फोरम पर ये बात की है, हमने हर फोरम पर आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात और हमारे जो पार्टी के लीडरान हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की कैपेसिटी में हो या किसी और आला ओहदे पे फाइज हों, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम हक़ और सच की बात करें और हम इसमें कामयाब हुए हैं। आज भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े खुल के गाज़ा में होने वाली बर्बरियत पर आवाज़ उठाई है, वहाँ बच्चों के साथ होने वाले जुल्म पर बात की है, हस्पतालों के ऊपर जो बम फेंके जा रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई है। इंसानियत की जिन कदरों को पामाल किया जा रहा है, उसकी कहीं ऐसी मिसाल आज दुनिया में नहीं नज़र आ रही जो गाज़ा में नज़र आ रही है। और इसी सिलसिले में आज कराची शहर में भी एक रैली निकाली जा रही है। ग़ालिबन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ही वो रैली शायद शुरू होने वाली है और उसमें हर प्रोफेशन और हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे, पॉलिटिकल जमातें भी होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस रैली का हिस्सा होगी। हमें इज़हार यकजहती अपने उन भाई बहन बुज़ुर्ग बच्चों के साथ बिलखुसूस दिखानी है जो इस वक्त हमारी मदद, हमारी सपोर्ट के मुंतज़िर हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर आपके तवस्सुत से हम उनसे ये अपील करते हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और गाज़ा में होने वाली ज़्यादती की मज़म्मत के साथ साथ कोई ऐसी कोशिश करें कि जहां हमें ये मसला हल होता नज़र आए। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इवेंट के हवाले से। जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद 1967 में रखी गई, जमहूरियत का बीज बोया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़कत चंद 100 अपने साथियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और आज उस जमात को 56th फाउंडेशन डे मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो 56वां फाउंडेशन डे है, यौम तासीस है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सिर्फ़ एक दिन नहीं होता, ये 55-56 बरसों की कुर्बानियों का सफ़र है। ये 55 बरसों की जिद्दोजहद, तकलीफ़ दे जिद्दोजहद की एक ऐसी कहानी है कि हम जब इसे मनाने इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे गम हैं जो सीने में हैं, लेकिन चूँकि हमारी जो एक जिद्दोजहद है या हमारी जो एक कोशिश है वो हमेशा जमहूरियत के हुसूल और उसकी दिफा के लिए रही है, तो हमें ये लगता है कि इस जमात का काम या इसका जो मिशन है वो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में आइडियल जमहूरियत नहीं आ जाती, जब तक इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक, उनके जायज़ हुकूक, उनके आइनी हुकूक, उनके इंसानी हुकूक नहीं मिल जाते। आज मुआशी हुकूक की भी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है और इसी सिलसिले में जो फाउंडेशन डे जो पहली मर्तबा ग़ालिबन बलूचिस्तान में मनाया जा रहा है, हमारे साथ बैठे हैं हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बलूचिस्तान के, इनसे हमारी पहली भी मीटिंग हुई, तो ये एक एज़ाज़ की बात थी इनके लिए भी कि बलूचिस्तान का इंतखाब, क्वेटा का इंतखाब किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को मनाने के लिए। कारकुनान मुल्क के कोने कोने से, मुल्क में
میں آپ جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پاکستان کا چھوٹا سا یونائٹڈ نیشنز ہے یہاں، کیونکہ اتنا خوبصورت یہ مجمع ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، ہر صوبے سے لوگ آتے ہیں، ہر زبان بولنے والا یہاں ہوتا ہے، لیکن جو سوچ ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ ایک ہوتی ہے، جس سے کہ لوگ آج لوگوں کی روحیں کانپتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جیے بھٹو۔ تو یہ فلسفہ ہمارے دلوں میں ہے، یہ روشنی کی جو کرن آج بھی ہمارے اندر ہے، وہ اس کے پیچھے شہیدوں کا لہو ہے، ہمارے کارکنان کی قربانی ہے۔ بات تو لوگ بہت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے کی بھی بات کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نہیں ہمارے کارکن سے مقابلہ کر لیں، آپ اس کارکن کے ساتھ بات کر لیں جس نے کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹیں، جس نے اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھا، جس نے اف نہیں کی لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے پر چلنا قبول کیا۔ تو ایسے نظریاتی کارکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور ہمیں فخر ہے اپنے کارکنان پر، ہمیں فخر ہے اپنے کارکنان کے جذبات اور بہادری کے اوپر، کہ آج بھی جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک سے جا نہیں سکتا کیونکہ پھر میں اپنے کارکنان کو کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکوں گا۔ تو ایسے موقع ان کے پاس بھی آئے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جانا اچھی مثال نہیں ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جتنے وقت بھی جلا وطنی میں مجبوراً گزارا، ان کا پل پل اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، اس وقت ہمیں بلا کر، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جہاں ہوتی تھی اپنے لوگوں کو بلاتی تھی، خود باقاعدہ، مطلب کوئی ان کے لیے گھڑی کا حساب نہیں ہوتا تھا، نہ دن دیکھتی تھی نہ رات دیکھتی تھی، اور لگی رہتی تھی کوارڈینیشن میں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، آمریت میں کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں، کس طرح دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کس طرح معاشی حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شہید محترمہ کو پتہ تھیں، ان کو پل پل کا پتہ تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لیڈر کا جذبہ، یہ ہوتا ہے لیڈر کا حوصلہ۔ یہاں تو رات کے اندھیرے میں بھی لوگ چلے گئے، بوریا بسترا باندھ کے، بستے اٹھا کر، معاہدے کر کے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ چاہا کہ پاکستان میں جس مفاہمتی عمل کا آغاز یا جس کی بنیاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ڈالی، ہم اس پر قائم و دائم رہیں۔ ہم اس ملک میں سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لڑائی کسی شخص یا کسی جماعت سے نہیں ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بارہا کئی موقعوں پر کہا کہ ہماری لڑائی، ہماری جنگ اس ملک میں غربت سے ہے، اس ملک میں بے روزگاری سے ہے، اس ملک میں دہشت گردی انتہا پسندی سے ہے، اس ملک کے بدترین معاشی حالات کو ٹھیک کرنا ہمیں اپنی ذمہ داری لگتا ہے۔ ہم اس ملک میں تقسیم کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر جماعت اپنا حصہ ڈالے اس ملک کی ترقی اور تعمیر میں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اور تقسیم ہو، اس ملک میں اور پروجیکٹس ہوں۔ بہت سارے پروجیکٹس ہوئے اور ان پروجیکٹس کا نقصان اس ملک کی عوام اور اس ملک کو ہوا۔ لہٰذا آج بلوچستان میں بیٹھ کر ہم یہ بات ایک بار پھر دہرانا چاہتے ہیں، اور کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر۔ جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے، آپ سب کو یاد ہوگا، اور میڈیا کے دوست ساتھی ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ تو سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، بلوچستان کی عوام سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے کس بات کی معافی مانگی؟ ان کا تو کوئی ذاتی اس میں کردار نہیں رہا، کسی بھی ظلم کے حوالے سے زرداری صاحب تو بلوچستان کے مجرم نہیں تھے، لیکن انہوں نے بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہونے والی تمام ظلم اور مظالم پر معافی مانگی۔ ان کے جو زخم تھے ان پر انہوں نے مرہم رکھی، انہوں نے ان زخموں کو بھرنے کی اپنے طور جو کوشش کی وہ آپ کے سامنے، انہوں نے آغاز کیا
بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگ کر اور پھر آغاز حقوق بلوچستان جیسا پیکج دیا. اس میں کئی سکیمز شامل تھی, اس میں روزگار کے مواقع تھے, ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں نوکریاں مل سکیں لوگوں کو. میں نہیں کہتی کہ وہ کافی تھا, لیکن ایک آغاز تھا, اسی لیے اسے آغاز حقوق بلوچستان کہا گیا. آپ دیکھ لیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے وقت میں یہاں ٹیکسٹائل ملز جو تھیں ان کو کھلوا کر تقریباً 5000 لوگوں کو انہوں نے نوکریاں دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد آ جائیں تو بلوچستان 18ویں ترمیم ہوتی ہے, یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ بھائی وفاق اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس مضبوط نہ ہوں. وفاق کس چیز کی علامت ہے؟ کسی نے مجھے اسمبلی میں کہا کہ جی یہ وفاق جو ہوتی ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ صوبوں کو کیا ملے, اور یہی سوچ جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت عرصے تک نقصان پہنچاتی رہی. اللہ اللہ کر کے زرداری صاحب کو جب ذمہ داری صدارت کی ملی تو انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا جو پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ تھی, جو صوبوں کی ڈیمانڈ تھی, جو پروونشل اٹانومی کا مطالبہ تھا, جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کی ڈیمانڈز تھیں اس کے حوالے سے مطالبات تھے, جو اتنے عرصے سے ہمارے اپنے ایسٹس پورٹس, گوادر پورٹ کو دیکھ لیں, چائنا کے ساتھ زرداری صاحب نے متعدد دورے کیے, ان کو تانے ملتے رہے, لیکن سی پیک ان کے ہی ان دوروں کے نتیجے میں ہوا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دوستی چائنا سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو انہوں نے چین کے ساتھ اس وقت کیا جب دنیا نے چین کو چھوڑ دیا تھا, لیکن بھٹو صاحب ایک ویژنری شخصیت کے مالک تھے, اور اس شخصیت نے چین کا دامن نہیں چھوڑا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. چین کے ساتھ مراسم کو مضبوط کیا زرداری صاحب نے, اور اسی مضبوطی کی روشنی میں سی پیک ممکن ہو سکا, وہ اگریمنٹ سائن ہو سکے. کریڈٹ تو بہت لوگ لینے آ جاتے ہیں, زرداری صاحب کی عادت نہیں ہے, وہ روز میڈیا کے آگے نہیں بیٹھتے, وہ روز بیان بازی نہیں کرتے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کا کیا رول رہا ہے سی پیک میں. سب کو پتہ ہے گوادر پورٹ کہاں چلا گیا تھا, کس طریقے سے اسے واپس لایا گیا. یہ سب جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے اندر جو نوکریاں 90% بلوچستان کے لیے مختص کی گئی. یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, اگر نہیں جانتے تو میں دہرا دوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو نیا آیا 2 دہائیوں کے بعد, جس میں ملٹیپل کرائٹیریا رکھا گیا, اس کے اندر بلوچستان میں جو 5.1% شیئر تھا وہ 9.1% ہوا. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس بات کو بھی اس وقت زرداری صاحب نے انشور کرایا کہ اگر کلیکشن 100 روپے کی کلیکشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, یہ حصہ بنتا ہے بلوچستان کا 9.1%, لیکن اگر کلیکشن 100% نہیں ہوتی, 90% ہوتی ہے, تو بھی بلوچستان کو 9.1% ملے گا, ان کا شیئر کم نہیں ہوگا. تو یہ وہ درد رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں, یہ وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کو سمجھنے والے لوگ کر سکتے ہیں, جن کو آتی ہو پاکستان کے حالات کی, جن کو خبر ہو, سمجھ ہو. باتیں کرنا, مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح کی یہاں پر ایک بار پھر سیاست کی جا رہی ہے, جس طریقے سے یہاں پر پھر سے ایک الیکٹیبلز کا ناٹک کیا جا رہا ہے,